वसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम बहनों, इस ताख़रात में इस प्रोग्राम में हम सब जुड़े हैं। अल्लाह ताला जो भी हम इबादतें कर रहे हैं, जो भी हम मशक्क़तें कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए, उसका बेहतरीन अजर हमको अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अभी उन्वान समाअत फरमाया है, कुरान का मतलूब इंसान। कुरान मजीद जब हम पढ़ते हैं, जब गौर फिक्र करते हैं, तो हमारे सामने सबसे पहले यही बात आती है कि कुरान मजीद का मुखातिब इंसान है। इंसान जब हम कहते हैं तो इंसान में मर्द और ख़वातीन सभी इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद में ये बताते हैं कि किस तरह का इंसान अल्लाह ताला देखना चाहते हैं। ये कुरान उन लोगों के लिए है जो जिंदा हैं, जो पढ़ते हैं, समझते और गौर फिक्र करते हैं। तो इंसान को अल्लाह ताला किस तरह देखना चाहते हैं, इसको बताने के लिए अल्लाह ताला ने कई मिसालों के जरिए से, गुजरी हुई कौमों के जरिए से, अल्लाह ताला की अपनी सिफात के जरिए से इंसान को समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ सबसे अहम चीज जो हमारे सामने आती है कुरान मजीद में, जो इंसान, जिस तरह का इंसान अल्लाह ताला देखना चाहते हैं, वो ये है कि ईमान और अमल सालेह, यानी हमें किस तरह से बनना है। तो जब हम कुरान मजीद को समझेंगे, गौर फिक्र करेंगे, उसमें तदब्बुर और तज़क्कुर हम जब करेंगे, तभी जाकर हमारे सामने ये बात आएगी कि अल्लाह ताला किस तरह का इंसान हमें बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए कुरान मजीद को पढ़ना बेइंतहा जरूरी है। पढ़ना सिर्फ हम जब पढ़ना कहते हैं तो हमारे जहन में ये होता है कि सिर्फ नाज़िरा पढ़ लिया जाए, उसकी भी अपनी अहमियत है, उसका भी अपना अजर सवाब है। लेकिन कुरान मजीद ये आया है गौर फिक्र करने के लिए, पढ़ने और समझने के लिए। तो सबसे पहले पढ़ना भी ऐसा जो खुद को सुनाने के लिए पढ़ना हो, यानी हम कुरान मजीद दूसरों को सुनाने के लिए या उससे दूसरों को सबक बताने के लिए हम पढ़ते हैं, लेकिन कुरान मजीद हमें खुद अपने आप को सुनाने के लिए पढ़ना है। तो सुनना सबसे, पढ़ना फिर सुनना और इस पर सोचना और गौर फिक्र करना, ये बहुत अहम चीज है। इसीलिए बार बार कुरान मजीद में इंसान को इस बात की तरफ मुतवज्जे किया गया है कि अफला यतदब्बरून अल-कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम कुरान में गौर फिक्र नहीं करते या तुम्हारे दिलों पर खपल चढ़े हुए हैं। तफक्कुर, तज़क्कुर, तदब्बुर, इस तरह के अल्फाज कुरान मजीद में कई मरतबा आए हैं। और आफाक और अनफुस की निशानियां बताकर मिसालों के जरिए से इंसान को समझाया गया है, और उस अंदाज में समझाया गया है जिस अंदाज में वो समझ सकता है। तो यहाँ सबसे पहले इल्म का होना बहुत जरूरी है। तो कुरान मजीद में हमें पता चले कि अल्लाह ताला किस तरह के इंसान को पसंद फरमाते हैं, किस तरह का इंसान देखना चाहते हैं। तो इल्म सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इल्म इंसान हासिल करेगा तभी जाकर उसके अंदर यकीन और ईमान की कैफियत उसके अंदर आएगी, ईमान और यकीन उसके अंदर पैदा होगा। और जो बात हमें कुरान मजीद के मुताले से हमारे सामने आती है कि हमारा जो ईमान है, हमारा जो यकीन है, वो खौफ और रिजा के दरमियान होना चाहिए। खौफ भी हो और रिजा भी हो, खौफ भी हो और उम्मीद भी हो। इसीलिए हम देखते हैं कि कुरान मजीद का जो अंदाज़ बयान है वो भी इसी तरह से कि कई मुकामात पर जन्नत और जहन्नम और जन्नत के तज़किरे हमें बार बार मिलते हैं, और साथ साथ लगे ही रहते हैं। कभी जहन्नम का तज़किरा पहले होता है तो फिर फौरी जन्नत का तज़किरा शुरू हो जाता है, कभी जन्नत का तज़किरा होता है तो फिर उसके बाद जहन्नम का तज़किरा होता है।
پھر اسی طرح سے متقیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو اسی طرح سے اور ہی بات منکرین حق کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایمان ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا اپنا ایمان اور یقین جو ہے خوف اور رجا کے درمیان ہونا چاہیے۔ خوف بھی ہو ہمیں اور امید بھی ہو کہ ہم جو بھی ہمارا جس طرح سے بھی ایمان ہوگا، ہمارا ایمان کس طرح ہو، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں وہ کتنا یعنی قابل قبول ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہماری نیت کتنی خالص ہے اور وہ ہمارا عمل کتنا صالح ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بندہ بہتر جانتا ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ایمان سب سے پہلے اہم چیز ہے۔ پھر اس کے بعد جب ایمان انسان کے پاس آتا ہے تو عمل صالح انسان کرنے لگتا ہے۔ عمل جب کرتا ہے تو انسان دنیا اور آخرت کو سنوارنے والے عمل ہوتے ہیں، تو اسی کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ جب ایمان ہوگا اور پھر اس کے بعد عمل صالح، اور عمل صالح کرنے کے لیے دھن ہو، عمل صالح کی تلاش ہو، اور ہر روز ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو عمل ہے، جو کام ہے، ہم جب کریں گے تو اس کے یہ جو عمل صالح ہے اسے ہمیں آگے بڑھ کر کرنا ہے، اس کو تلاش کرتے رہنا ہے، اس کی ہمیں کوشش کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، سوچنا اور سمجھنا ہے کہ عمل صالح یہ ہے اور میں اس پر یہ کام انجام دوں۔ یعنی جو بھی عمل کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ اس کی اتنی ثواب ہے، اس کی اتنی نیکیاں ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ تھا، ہم فوراً اس عمل صالح کی طرف لگ کے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ تو جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کو چھوٹا نہ سمجھے، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ہم کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو ایمان اور عمل صالح۔ پھر اسی کے ساتھ دیکھیے قرآن مجید جو ہمیں بتاتا ہے، ہمیں اپنی حیثیت یاد دلاتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو اس کی حیثیت، سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی حیثیت یاد دلاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے بارہا مقامات پر انسان کی پیدائش، انسان کی تخلیق، آدم علیہ السلام پہلے انسان کی تخلیق کے واقعے کو کئی بار کئی انداز سے دہرایا گیا ہے اور بتایا گیا، تفصیلات بتائی گئی ہیں کہ انسان کو کس طرح سے تخلیق کیا گیا ہے، اور اس تخلیق کے وقت کیا کنڈیشن تھی، فرشتوں نے کیا کہا تھا، شیطان نے کیا کیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ کیسے معرکہ برپا ہوا، اور کیسے پھر انسان کو زمین پر بھیج دیا گیا، اور پھر یہاں پر آزمائش میں اسے رکھا گیا ہے، اور پھر ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس شیطان نے بھی یہ بات اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ کر آئی ہے کہ تو مجھے مہلت دے، اٹھائے جانے کے دن تک رہوں گا۔ یاد دلائی گئی ہے ہم کس طرح ہم پیدا کیے گئے اور ہمارے پیچھے کون سا دشمن لگا ہوا ہے، ہمیں جو قرآن کا مطلب انسان بننے نہیں دیتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا، اور وہ تمہیں برے کام پر اکساتا ہے، جب تم برا کام کرنے لگتے ہو تو بری ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں۔ پھر وہ تمہیں برا کام کرنے پر اکساتا ہے جب تم برا کام کرتے ہو، اور جب ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے تو کہتا ہے، جب ہم شیطان کو ملامت کرتے ہیں تو کہتا ہے فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، وہاں بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ میری پیدائش کیا تھی، میری تخلیق کس طرح سے ہوئی ہے، اور پھر میرے ساتھ ساتھ کس طرح کا دشمن لگا ہوا ہے، اور جو مجھے قرآن کا مطلب انسان بننے نہیں دیتا، اس کے بعد اس کو غور و فکر کرتے ہوئے اس دشمن سے بچنا ہے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں گزرے ہوئے قوموں کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح کے لوگ گزرے ہیں، کس طرح انہوں نے اپنے پیغمبروں کی نافرمانیاں کی، تو کیسے جو ہے دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھایا گیا، اور وہ قرآن کے مطلوب انسان نہیں بن سکے، اور پھر کس طرح انہیں آخرت میں بھی یعنی عذاب ملے گا۔ تو قوموں کے بھی واقعات ملتے ہیں، اور افراد کے بھی ہمیں نام گنتے ہیں، افراد کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جو گمراہ ہوئے، جو سرکش ہوئے، اور انسانوں سے کہا گیا ہے کہ اس سے بچنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ تو یہاں ان سب چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ پھر ساتھ ہی ہم یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اللہ کے جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ صفات انسان کے اندر پیدا ہوں، اس کا پرتو انسان کے اندر آئے۔ صبغۃ اللہ،
ومن احسن من اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کے یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ چاہیے کہ انسان اپنے اندر اس کا عکس لے کر آئے، اس کا پرتو لے کر آئے، اور اس کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے، یعنی وہ لمیٹیشنز کے ساتھ، اور یعنی اللہ تعالیٰ کا جو اخلاق ہے اعلیٰ ترین ہے، لیکن ہم کو اس تک پہنچنے کے لیے اس کا عکس ہمارے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر دیا ہے۔ تو یہاں انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر اس طرح کی کیفیت کو لے کر آئے، اپنے اوپر رحم، لوگوں پر رحم کرنے والا بنے۔ تو ہم دیکھتے ہیں حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تو اللہ تعالیٰ آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو رحم ہمیں کرنا ہے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر ہو تو بیوی کے ساتھ، بیوی ہو تو شوہر کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، رشتے داروں، سبھی لوگوں کے ساتھ انہیں رحم کا معاملہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اس کا ایک پرتو، اس کا ایک عکس انسان کے اندر آنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدوس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پاک باز ہے، کوئی عیب نہیں ہے اس میں، لیکن انسان کو بھی چاہیے کہ وہ پاک بازی اختیار کرے، کوئی لفظش اس سے سرزد نہ ہو، کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں چیزیں رکھی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی بھی ڈال دی ہے اور بدی بھی ڈال دی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی نیکیوں کو اپنے اندر پروان چڑھائے گا، نیک کام کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی طرف بڑھاتے چلے جائیں گے، اور اگر جو فجور کی طرف بڑھتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح فجور میں آگے بڑھتے بڑھا دیں گے۔ تو جب انسان اپنے اندر نیکیوں کو بڑھائے گا، اپنے آپ کو پاک باز بنائے گا، اور تمام کمزوریوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیت ہے، اگر انسان بھی پاک باز بنتا ہے تو اس کا کچھ عکس انسان کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم محدود معنوں میں یعنی اپنے اندر خصوصیت کو ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اسی طرح سے اللہ کے جتنے نام ہیں، ان ناموں کا جو پرتو ہے ہمارے اندر آنا چاہیے۔ اللہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، یعنی اللہ سنتا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم غیبت نہ کریں، غلط بات نہ کریں، کیونکہ وہ سنتا ہے۔ یعنی ہم دعا کریں تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، جب حکمت متقاضی ہوتی ہے تب ہماری دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ سمیع، ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے ہماری تمام چیزوں کو، یہاں تک کہ ہمارے دلوں میں آنے والے خیالات تک کو جانتا ہے۔ علیم ہے، وہ جاننے والا ہے، اور علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں میں آنے والے خیالات تک کو وہ جانتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی جو ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے بصیر، وہ دیکھتا ہے، یعنی چھپ کر بھی ہم کوئی برائی نہ کریں کیونکہ وہ دیکھتا ہے، ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ وہ دیکھتا ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ عفو درگزر کرتا ہے، تو بندے کے اندر بھی عفو درگزر اور ایک دوسرے کو معاف کر دینا اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اپنے اندر یہ ساری صفات کو، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک جمالی ہے اور ایک جلالی ہے۔ جمالی اوصاف میں اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، غفور ہے، کریم ہے، اور بخشنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ، تو یہاں آواز کو میں نے فل رکھا ہے، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو جمالی اوصاف ہیں وہ بندے کے اندر توکل کی کیفیت کو پیدا کرتے ہیں، بندے کے اندر ایک بھروسہ، ایک توکل کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ عفو درگزر کرنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ جب اس طرح کی جمالی اوصاف انسان کو پتہ چلتی ہے تو اس کے اندر ایک توکل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو جلالی اوصاف ہیں
وہ ہم دیکھتے ہیں جبار ہے، قہار ہے، متکبر ہے، ذو انتقام ہے۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی جلالی اوصاف ہمارے سامنے آتے ہیں تو بندے کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، بندے کے اندر پرہیزگاری اور ڈر ان سب چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کئی آیت ہے، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جو یعنی اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ واتقوا النار التي اعدت للکافرین، ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے، کافرین کے لیے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی جلالی اوصاف ہمارے سامنے آتے ہیں تو بندے کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کی کیفیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑے گا، ہمیں ان ساری برائیوں سے اور غلط کاموں سے ہمیں بچتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے۔ تو یہاں ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کا مطلوب انسان بننے کے لیے جب ہم قرآن مجید پر اور غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو لفظ یحبو کا لفظ ہے، یحبو اور لا یحبو، اگر ہم قرآن مجید پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو ہم انڈر لائن کریں گے اور اس کو ایک لسٹ بنا کر ہم اپنے سامنے رکھ لیں گے اور اس کے مطابق ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا اور ہم دیکھتے چلیں گے کہ ہم یعنی کتنے قرآن کے مطابق اپنے آپ کو اور اپنی زندگیوں کو ہم بنا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں گے تو یحبو کے بارے میں آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، کن لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور قرآن کا مطلب انسان کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، احسان کی روش اختیار کرتے ہیں، محسن ہوتے ہیں، ہر کام کو تو آپس میں احسان کا معاملہ رکھتے ہوں اور دوسرے جو بھی کام کر رہے ہوں اس کو حسن کے ساتھ بہتر انداز سے کرنے کی سے کوشش کرتے ہیں۔ اس کا بہت ہی وسیع معنی ہے محسنین کا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے اور قرآن کا مطلب انسان وہ ہو سکتا ہے جو محسنین ہو۔ محسنین یہ جو کیفیت ہے، یہ جو صفت ہے محسنین اور احسان کی کیفیت، اس صفت کو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یحب المتوکلین، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ پر اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا وہ بہتر کرے گا اور ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اسی کی توفیق سے ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ توکل کی جب کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جب بھروسہ انسان کے اندر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتے ہیں۔ قرآن کا مطلوب انسان وہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا ہو، کامل اعتماد کرنے والا ہو اور اپنی سی کوشش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرتا ہو۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایک اور صفت جو انسان کے اندر ہونی چاہیے قرآن کا مطلوب انسان بننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو عدل کرنے والے ہوں۔ مقسط، عدل و قسط، انصاف اور عدل کے ساتھ کام کرنے والے ہوں۔ عدل کیا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ ادا کیا جائے، جس کی جو ضرورت ہے اس کو وہ دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو مقسطین ہوتے ہیں، جو عدل و قسط کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، جو عدل پر پوری طرح سے کاربند ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یحب المتقین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو ہمیشہ یہ دیکھتے ہوئے زندگی کو گزارے کہ کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے، کون سا کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے اور کون سا کام اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ یہ جب چیزیں دیکھتے ہوئے انسان گزارے گا تو وہ متقی انسان ہوگا، وہ پرہیزگار انسان ہوگا۔ تو قرآن کا مطلوب انسان بننے کے لیے ہمیں اپنے اندر تقویٰ کی صفت اور متقی بننا ہمیں ہوگا۔ پھر اسی طرح آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک باز رہنے والوں کو، طہارت کے ساتھ اور پاکی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ پاکی ایک تو خیالات کی، افکار کی، عقائد کی پاکی اور اسی طرح سے جسمانی پاکی، ظاہری پاکی، یہ
ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ پاک باز رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. قرآن کا مطلوب انسان وہ ہوتا ہے جو مطہر طہارت والی زندگی اور مطہرین کی زندگی کو گزارتے ہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آگے تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، صف بستہ ہو کر جدوجہد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں. تو قرآن کا مطلوبہ انسان بننے کے لیے ہمیں ایک اجتماعیت کے ساتھ ایک صف بستہ رہتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے، اس کی راہ میں صف بستگی کے ساتھ ہمیں رہنا. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ منفی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کچھ نیگیٹو پوائنٹس بھی ہوتے ہیں جس سے ہمیں بچنا ہوتا ہے. جب ہم مطلوب کوئی بھی چیز کی طرف موجود سے جب ہم مطلوب کی طرف جاتے ہیں، جو سفر کرتے ہیں، تو ہمیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پازیٹیوز ہوتے ہیں جو ہم کو اپنے اندر پیدا کرنے ہوتے ہیں، اور کچھ نیگیٹیوز ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے اندر سے نکالنے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید جو بات پیش کرتا ہے لا یحب کی بات وہاں پر آتی ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا. قرآن مجید کا مطلب انسان جب ہمیں بننا ہے تو ہم کو اپنے اندر سے یہ چیزوں کو نکالنا ہوگا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یحب المعتدین، یعنی جب ہمیں قرآن مجید کا مطلب انسان بننا ہے تو ہمیں معتدین، اعتداء، حد سے گزرنے والے. اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کیے ہیں، جو لمیٹیشنز مقرر کیے ہیں، جو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ تمہاری لمٹ ہے، اس کے آگے تم نہیں جاؤ گے. حدود اللہ جو ہیں ان حدود اللہ کو کراس نہیں کرو گے، اس سے تجاوز نہیں کرو گے. تو جو معتدین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے. تو جو اللہ تعالیٰ کا اور قرآن مجید کا مطلب انسان بننا چاہتا ہے اسے یہ دیکھنا ہے چاہیے کہ وہ حد سے کبھی نہ گزرے، تو وہ دیکھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حدود ہیں، کیا لمیٹیشنز ہیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارے، ان حدود کو پھلانگنے کی کوشش نہ کرے. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کو اگر قرآن مجید کا مطلوب انسان بننا ہو تو تمہیں کل کفار اثیم، کہ تمہیں کفار یعنی ناشکری سے اور گناہوں سے تمہیں بچنا ہوگا، ناشکر پن سے تمہیں بچنا ہوگا، گناہوں سے تمہیں بچ کر اپنی زندگی گزارنا ہوگا. پھر تمہیں کافرین یعنی تمہیں نافرمان جو لوگ ہیں، کافرین جو ہے ان کی طرح ان کی روش تمہیں اختیار نہیں کرنی چاہیے. پھر اسی طرح سے ظالمین کا لفظ آتا ہے، ظالمین ظلم کرنے والے، لوگوں کا حق مارنے والے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے. اللہ تعالیٰ کو نہ مان کر، توحید کو نہ مان کر، رسول کو نہ مان کر، آخرت کو نہ مان کر جو انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، ایسے جو ظالمین رہتے ہیں، یہ ظالمین قرآن کے مطلوب انسان نہیں بن سکتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کا مطلوب انسان بننے کے لیے تمہیں مختالن فخورا، اترانے والے اور فخر جتانے والے تمہیں نہیں بننا. یہ جو چیز تمہارے اندر ہو تو اس کو تمہیں اپنے اندر سے نکالنا ہوگا. اترانے والے، اکڑ دکھانے والے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے اور غرور اور تکبر میں مبتلا ہونے والے، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. فخر جتانے والے انسان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. تو ہمیں جب قرآن مجید کا مطلب انسان بننا ہے تو ہم ان سب چیزوں کو اپنے اندر دیکھیں گے، تلاش کریں گے کہ ہم اکڑفوں اور فخر ہمارے اندر تو نہیں ہے. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے مطلوب انسان نہیں بن سکتے جو خوانن اسیما ہوں، بد عہد ہوں، حق تلف ہوں، خیانت کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اور پھر آگے بتایا جا رہا ایسے لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا جو بد زبانی کو پسند کرتے، بد زبانی کرتے ہیں. یعنی لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، یعنی بد زبانی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. تو یہاں پر ہمیں بد زبانی سے اپنے آپ کو بچانے کی ہمیں کوشش کرنا ہے. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مفسدین کو پسند نہیں کرتا. تو ہمیں جب مطلوب انسان بننا ہو تو ہم اپنے اندر سے مفسدین، فساد کرنے والے انسان، اللہ تعالیٰ کی زمین میں اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ ہونے سے روکنے والے لوگ جو فسادی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. ایسے فسادی لوگ قرآن کے مطلوبہ انسان نہیں بن سکتے. مسرفین، یہ بھی جو ہے اسراف کرنے والے اور حد سے گزر جانے والے، خائنین، خیانت کرنے والے، متکبرین، اکڑنے والے،
اور فریحین اترانے والے. تو ایسے یہ جو منفی صفات ہیں، یہ منفی صفات کو ہم اپنے اندر سے نکالیں تاکہ ہم اس راہ کی جانب ہم بڑھنے کی کوشش کریں کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ایک مطلوب انسان اور ایک کامیاب انسان بنانا چاہتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو یعنی نام ہیں، اس کے مطابق ہماری اپنی سیرت ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنے رسولوں اور پیغمبروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنہیں چن لیا تھا، ان کی صفات کیا تھی، وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو انہوں نے گزارا. تو اس کے لیے ہم کو اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ ہمارے جو پیغمبر گزرے ہیں وہ کس طرح کے تھے، ان کے اندر کس طرح کی صفات تھی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں جب ہمارے سامنے بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر انہیں وہاں پر جنت میں رکھا. آدم علیہ السلام سے پھر حوا علیہ السلام کو بنایا اور اس جنت میں انہیں رکھا اور کہا کہ فلاں درخت سے قریب نہ جاؤ. لیکن شیطان نے انہیں اکسایا، وہ سارا واقعہ ہم جانتے ہیں. پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ اس درخت کے قریب گئے تو یعنی آدم علیہ السلام کو فوراً اپنے اس فعل کا جو انہوں نے کیا اس پر ان کو پچھتاوا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے روکا تھا اور ہم اس کام کو کر گئے. تو انہوں نے فوراً اپنے رب سے کلمات سیکھے اور رب سے اپنے معافی مانگی اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اس کے بالمقابل شیطان نے کیا کیا؟ اکڑ دکھائی. اس نے کہا کہ یہ تو انسان ہے، اس کو مٹی سے بنایا، مجھے تو آگ سے بنایا گیا، میں اس سے افضل ہوں. وہاں اسے اکڑ دکھائی، سجدہ نہیں کیا اور نہیں کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ میں اس سے افضل ہوں. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور شیطان کے درمیان میں جو فرق ہے کہ جب انسان آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے معافی مانگی اور شیطان نے اکڑ دکھائی. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا اور شیطان کو دھتکار دیا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. قرآن کے مطلوبہ انسان اگر ہمیں بننا ہے تو ہم کو جب بھی ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، جب بھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ہم اس پر اڑے نہ رہیں، مصر نہ ہوں، بلکہ ہم فوراً اس پر ہم معافی مانگے اور سچی توبہ کریں، توبۃ النصوح کریں اور آئندہ اس کام کو نہ کرنے کا ارادہ کریں. تو یہاں پر ہمارے سامنے بات آتی ہے آدم علیہ السلام کے سلسلے میں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے سلسلے میں ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 برس اپنی قوم کو انہوں نے سمجھایا اور اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے. تو یہ نوح علیہ السلام کی جو استقامت ہے، ان کا جو استقلال ہے، اس کے ساتھ انہوں نے دعوت دی تھی، وہ ہمارے سامنے آتی ہے. وہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہو استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ ہم کو ان کاموں کو انجام دینے کی ہمیں کوشش کرنا ہے. تو یہاں سے ہم کو وہ اسوہ ملتا ہے جس کے تحت ہم اپنے اندر ان صفات کو ہم پیدا کر سکتے ہیں. پھر اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ہمارے سامنے آتا ہے. قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار آزمائشوں سے گزارا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں سے گزارا تو انہوں نے تمام آزمائشوں میں وہ پورے اترے، مصیبتوں میں اللہ پر توکل کیا. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا حلیم اواہ منیب کا لفظ وہاں پر آتا ہے، یعنی بردبار تھے، اللہ نرم مزاج تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والے. تو جب بھی ہم پر مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں تو ہم ان چیزوں کو ہم ذہن میں رکھیں کہ ان سے ہمیں اس پر صبر کرتے ہوئے اس سے ہمیں کس طرح سے نکلنا ہے، اس پر کیسے قابو پانا ہے، اس کی ہمیں کوشش کرنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے اس وجہ سے ہمیں یہ بات ملتی ہے. تو ہم جو یہ جو انسان گزرے ہیں، یہ جو ہم پیغمبروں کے روپ میں، تو ان کے ذریعے سے جو چیزیں، ان کی جو صفات تھی وہ ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ تسلیم و رضا ان کے اندر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب انہیں قربان کرنے کے لیے
ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا وہ کر گزریے، ان قریب آپ مجھے اللہ تعالیٰ پر یعنی صبر کرنے والا آپ مجھے پائیں۔ تو یعنی ہر تکلیف میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تسلیم و رضا کے ساتھ یعنی شکوہ اور شکایت نہ کرتے ہوئے بلکہ اس کے بالمقابل تسلیم و رضا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ثابت قدم رہے۔ پھر اس طرح سے یعقوب علیہ السلام کے سلسلے میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنا ہر درد، اپنی ہر تکلیف اللہ تعالیٰ کو سنا دیتے ہیں، اشکو بسی و حزنی اللہ، کہ میں اپنی جو بھی شکایت ہے، جو بھی اپنا غم ہے، میں اللہ کو سناؤں گا۔ تو یہ چیز ہمارے اندر آنی چاہیے، یہ صفت ہم کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطلوبہ انسان بننا چاہتے ہیں تو ہم کو اپنی ہر غم، ہر پریشانی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دینا، کیونکہ وہ جو ہستی ہے وہ ایسی ہستی ہے جو جانتا ہے ہمارے دلی کی کیفیت کو بھی جانتا ہے، ہمارے اوپر آنے والی تکالیف کو بھی جانتا ہے اور وہی اس کو دور کر سکتا ہے۔ تو انسانوں کو ہم دوسرے انسانوں کو بتانے کے بجائے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھیں، اس کے سامنے گر جائیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر مومنین کی صفات بتائی گئی ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ راتوں کو اٹھتے ہیں، ان کی پیٹھیں راتوں میں جو ہے ان کی بستروں سے، ان کے خوابگاہوں سے ان کی پیٹھیں الگ رہتی ہیں۔ تو یہ اٹھے کھڑے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کس چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاک دامنی ان کے اندر کس طرح سے انہوں نے اپنی عفت اور عصمت کی انہوں نے حفاظت کی۔ اسی طرح سے تمام پیغمبروں کے سلسلے میں آپ دیکھتے چلیں گے تو ہمیں وہاں پر یہ بات ملتی ہے کہ اس طرح کی صفات ہم کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے اگر ہمیں قرآن مجید کا انسان بننا ہو۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ تھا وہ تو ہم تمام انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے، ایک ایک لمحہ ہمارے پاس محفوظ ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، کس طرح سے آگے بڑھتے تھے۔ انا اول المسلمون اور انا اول المسلمین کا لفظ ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار بننے کی کوشش کروں، سب سے پہلے میں آگے بڑھوں، میں سب سے ہر جگہ میں فرسٹ ہوں۔ تو یہ کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو، اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں، اور تبھی جا کر ہم قرآن مجید کے مطلوبہ انسان بن سکتے ہیں۔ تو یہاں ایک تو سب سے پہلے ہم جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو اوصاف ہے اس کا پڑھتا اس کا اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یعنی پیغمبر گزرے ہیں ان کی جو صفات تھی، جس طرح جو کامیاب ایک انسان جو گزرے ہیں اس طرح ہم اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں۔ اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جلد باز واقع ہوا ہے۔ انسان کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ کوئی جلد حاصل ہونے والی چیزوں کی طرف فوراً راغب ہو جاتا ہے، دنیا کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ تو انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، لیکن اس پر انسان قابو پانے کے لیے آخرت کی جوابدہی کا جو تصور ہے، اگر یہ انسان کے اندر پختہ ہوگا تبھی جا کر وہ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ پر قابو پا سکتا ہے اور اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کو اپنے اندر آخرت کے جو تصور ہے، آخرت کی جوابدہی کا احساس جو ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو خوف کرے گا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اور جب میں وہاں کھڑی ہوں تو اس وقت اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ راضی کب ہوگا؟ جب میں دنیا کی زندگی میں نفس کی جو مرغوبات ہیں، مرغوبات نفس جو رہیں گے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر مجھے اکسانے والے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے، اگر میں اسے بچتی رہوں گی، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات نفس سے اگر میں بچتی رہوں گی، تبھی جا کر میں اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب میں حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے راضی ہوگا مجھ سے،
پھر میرا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو یہاں ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سارے انتظامات بھی کر دیے ہیں۔ ایک تو وہ ہماری دلی کیفیات کو بھی جانتا ہے، پھر ساتھ ہی اس میں یہ بھی انتظامات کر دیے ہیں کہ انسان جو بھی عمل کر رہا ہے وہ عمل پورا محفوظ ہو رہا ہے۔ یہ چیز بھی اگر انسان کے اندر ہو تو وہ قرآن مجید کا مطلب انسان بن سکتا ہے کہ میرا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، میرا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، یہاں تک کہ میرے اعضاء گواہی دیں گے۔ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہاں ملے گا کہ ہمارے ہاتھ، پیر، ہماری جلد، یہ سب کچھ گواہی دیں گے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ گویائی دے دے گا، یہ سب کچھ جو ہے ہمارے خلاف گواہی دیں گے اگر ہم کچھ غلط کام کریں۔ ہم یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، ہم لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ تو یہ جو کیفیت اگر ہمارے اندر آئے گی، ہم اس کو سمجھیں گے، تبھی جا کر ہم قرآن مجید کے مطلب انسان بن سکتے ہیں۔ ورنہ ظاہری طور پر کچھ چیزیں کر لیں، شعوری طور پر نہ کریں بلکہ ظاہری طور پر ہم کچھ کر لیں تو وہ انسان کچھ دن کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر شعور پیدا ہو جائے، یہ بات کی یعنی احساس پیدا ہو جائے کہ میرا ہر عمل اللہ کے سامنے، میرے ہر عمل سے وہ واقف ہے، اگر اس طرح کی کیفیت ہو جائے تو انسان چاہے جہاں کہیں رہے وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبوب بندی کس طرح بنوں، کیسے میں یعنی اس کی ناراضی سے بچنے کی میں کوشش کروں۔ تو اس کے لیے ہمیں غور و فکر کرتے رہنا ہے، اور اس کے لیے تدبر اور تفکر سے ہمیں کام لینا ہے، اپنی حقیقت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آخرت کی جوابدہی کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا مطلوب انسان بنا، ہمارے اندر آخرت کی جوابدہی کے احساس کو پختہ کر دے، اور اے اللہ جب ہم تیرے سامنے حاضر ہوں کہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے خوش ہو جا، اور ہمیں وہ نعمتوں بھری جنت عطا فرما جو تو نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، نیک بندوں کے لیے، متقی بندوں کے لیے تو نے تیار کر رکھی ہے۔ اور یہ جو آخراتیں گزر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر نصیب فرما، اور جو بھی عبادات ہم اس میں کر رہے ہیں اس کو شرف قبولیت عطا فرما، اس کا بہترین اجر، اس کا بہترین بدلہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرما۔ اور یہ جو قرآن مجید جو انسانوں کی زندگیوں کو بنانے کے لیے آیا ہوا ہے، انسانوں کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے آیا ہوا ہے، ہم اس پر خود بھی سمجھیں، خود بھی پڑھیں، اپنی زندگیوں کو سنواریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دوسرے ہمارے ساتھیوں کی زندگیوں کو بھی ہم سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔